on how we can legally fight against border fencing. She will be presenting our paper virtually. हमें याद ग्वालियर में जो फेंसिंग का सिलसिला है ये पाकिस्तान की जो रियासत है पहली मरतबा नहीं है। हमें याद है कि 2020 में भी ये खबरें फैली थी और अनलॉक सिचुएशन से डेवलप हुई थी जब पाकिस्तानी रियासत ने ये जवाब पेश करी। वही जस्टिफिकेशन दैट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे रही है जो कि बैन-ए-अक़वामी ह्यूमन राइट्स लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान का हिस्सा बना है उधर इंसर्जेंसी चल रही है और एक स्टेट ऑफ वॉर, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक परपेचुअल स्टेट है। लिहाजा जो लॉज ऑफ वॉर हैं और जो लॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उन दोनों पर अमल दरामद करना लाजमी है। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसे चैलेंज किस तरह किया जा सकता है। अभी तो ये रियासत की पॉलिसी है कि ग्वालियर की फेंसिंग की ज़रूरत है कि जो आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उधर के रेजिडेंट्स को राइट टू मूवमेंट का, राइट टू डिग्निटी का, कि उन्हें ये वो उधर के वसाइल के मालिक हैं, वो उधर की ज़मीन के मालिक हैं और लिहाजा उनको ही उनके इलाके से बाहर फेंस करना एक अब्सर्डिटी है और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है। तो लीगल रेमेडीज तो अवेलेबल हैं जो उधर की लोकल पॉपुलेशन है उनको, लेकिन बात इससे बड़ी है कि पाकिस्तान की किस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की भी खिलाफ वर्जियाँ, मसलन जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है और जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स है जिसमें पाकिस्तान स्टेट पार्टी है काफ़ी सालों से, इनफैक्ट ओवर आई थिंक डेकेड से पाकिस्तान पार्टी है उनके कन्वेंशन में, और उनका जो एक कॉमन आर्टिकल 1 है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को ले आउट करता है। अब हम मान लेते हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है तो शायद हम एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर उस पर्सपेक्टिव से ना बात कर सकते, लेकिन जो राइट टू इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एसेंशियल है, वो पाकिस्तान पर बाइंडिंग है अंडर इंटरनेशनल लॉ और इन दो कवेनेंट्स की जो कंप्लायंस है वो लिंक है पाकिस्तान की GSP प्लस स्टेटस के साथ। तो जो राइट टू इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो वाज़ेह तौर पर ये लेड आउट करती है कि जो एक एरिया के लोकल्स हैं, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनका ये हक है, बुनियादी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल को शेप करें। लिहाजा ये जो फेंसिंग आज प्रेजेंटली की जा रही है ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है और जो लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं उधर की लोकल बलूच कम्युनिटीज़ को अगर हमारी अदालतें आज़ाद हैं तो ये रेमेडी उन्हें हासिल हो सकती है। Who discussed with us that how we can legally fight and resist against border fencing. But she couldn't join us on board, but her remarks are highly valued and appreciated. Now our next session is a panel discussion. The topic of the panel discussion is CPEC, China-Pakistan Economic Corridor and the militarization of border, which will be moderated by Sadia Baloch. She is a Baloch activist and a practicing lawyer. And the panelists are Maran Baloch, Abir Ashfaq, and Kamran Hafiz. And culture. Now I would like to request our panelists and moderator to come on the stage and begin the panel discussion.
آپ سیٹ ہو म्यूजियम की तमाम छात्रों से रिक्वेस्ट है वो स्टैंड पर अपने डिवाइसेस लगा कर और प्रिपेयर रहता है पीछे जो गेस्ट वेलकम है आपका काइंडली अपने डिवाइसेस स्टैंड पे लगा है हम अपने पैनल डिस्कशन का आगाज करते हैं पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया आप लोग सबसे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए और अपने कीमती वक्त निकाल के इतने अहम मौजूद पर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं हमारे पैनल डिस्कशन का टॉपिक है सीपेक एंड डिमिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर वी हर्ड सीपेक हम सीपेक के बारे में बहुत सुना हम देख रहे हैं सुनने को मिलता है हेडलाइंस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर सरीना जैसे जगहों पर इवेंट्स भी रखे जाते हैं जहाँ सीपेक डिस्कस होता है जहाँ हमारे मुकदमे में फैसले होते हैं मगर इस सच हमारे साथ कोई एक रिश्ता नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का या बीजिंग का कि हम कहें कि हाँ सीपेक एक बलोच का मुकदमा बदल सकता है अगर हम देखें चाइना को तो चाइना BRI हो या सीपेक हो तो ऐसा चाइना कभी भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लोकल जो कंसर्न्स होते हैं उसको कभी भी एड्रेस नहीं करता वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का इस तरह से एक मॉडल है जहाँ पर कोई इस तरह की स्पेस नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन हो या लोकल की कोई सेंटिमेंट्स हो उसको वो एड्रेस करे इसी तरह हमने सीपेक में भी नहीं देखा और हम मिलिट्राइजेशन तो पाकिस्तान के कोने कोने में देखते हैं हम अपने पैनलिस्ट की तरफ आएंगे पहला क्वेश्चन मैं कॉमरेड अबीरा से करूँगी कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में फेंस किया जा रहा है बॉर्डर को और जिस तरह मिलिट्राइज किया जा रहा है तो क्या आया मैंडेटरी है कि जहाँ भी मेगा प्रोजेक्ट्स हो इस तरह के तो वहाँ पे आम आबादी को बिल्कुल एलिनेट करना और इस तरह फ्रेंड्स में और इसको हम लीगली आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि नेटिव्स इंडिजिनियस आबादी इस पर किस तरह काम कर सकती है लीगली जी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी थैंक यू सो मच सादिया फॉर योर क्वेश्चन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आज इस मैटर में दो वकीलों ने ऑलरेडी बात की है खालिद साहब ने और ईमान ने तो मैं उन्हीं की बात को अगर आप सुन रहे थे तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी और सादिया के क्वेश्चन को एड्रेस करूँगी देखिए इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिसका गवादर एक मिसाल है तो उसको हम अगर इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं वो इस वक्त हॉस्टेज हैं एक ऐसी ऑपरेशन के ऐसे हिसाब से जो समाजी भी है माशी भी है और सकाफती भी है तो इस वक्त मैं थोड़ी सी और तफसील में बात करूँगी दो तीन मैकेनिज्म्स हैं अच्छा कौन सा कोड है कोई वर्ल्ड का क्या ह्यूमन राइट्स कोड है आपने ईमान का सुना होगा कि इसराइल फलस्तीन का केस जो है वो ICJ में गया ICJ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हाउएवर स्टेट्स फाइट अगेंस्ट स्टेट्स इजराइल एंड पैलेस्टाइन अगर एक बलोच कौम के ऊपर इस्तेसाल हो रहा है तो वो अपना केस ICJ नहीं लेके जा सकते
لیکن ایک اور کوڈ ہے جو بنا تھا 1998 کے اندر ایک اسٹیچوٹ کے تحت نون ایز دا روم اسٹیچوٹ آف 1998. دس از دا انٹرنیشنل کرمنل کوڈ جو ہیگ میں ہے. ان کی جورسڈکشن ہے کہ 4 کرائمس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. 1, the crime of genocide. 2, crimes against humanity. اور the 3rd is crimes of aggression. 4th کو چھوڑ دیں اس وقت کیونکہ ہمارا فوکس رہے گا کہ بلوچستان کے اندر اسپیشلی گوادر اور اگر آپ ریکو ڈک کو بھی دیکھیں تو کیا وہ جینوسائڈ کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں, اور اگر آتا ہے تو اس کو ہم کہاں پرسو کریں. روانڈا کے اندر 2 لاکھ سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا 1994 میں. بیلجینس جو تھے وہ گئے, وہ کالونائزرس تھے, تو ان نے ایک یعنی کہ کانفلکٹ پیدا کیا ٹوٹسیز اور ہیومنس کے اندر. اب یہ کیس جو تھا یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ گیا, لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر آپ کو واضح طور پر کسی کو نشاندہی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا. اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ملٹری. اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر اگر آپ روانڈا کا کیس لے کے جائیں بنسبت یوگوسلاویہ کا, تو ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے اور ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ. روانڈا کا لوکل یعنی نایاک جسے کہتے ہیں نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ تھا بیکاز اٹ واز بٹوین بیسکلی ٹوٹسیز اینڈ ہوتوز, 2 different tribes in Rwanda. However, the Bosnia case جب بوسنین مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا سربیجا میں اور کرواتس کو, تو وہ انٹرنیشنل ایشو اس لیے سمجھا گیا حالانکہ بوسنینز جو تھے وہ اپنی ہی دھرتی میں تھے, کیونکہ سربس کی جو قوت تھی اور وہ ان کے خلاف تھی اور ان کو حمایت ملی ہوئی تھی فرام دا فیڈرل ریپبلک آف یوگوسلاویا. تو دیز آر ڈفرنٹ ویز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ابھی میں چاہتی ہوں کہ جینوسائڈ کی تاریخ کیا ہے. جینوسائڈ کی تاریخ آرٹیکل 6 آف دا روم اسٹیچوٹ جس نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو قائم کیا تھا is that killing members of a group that is a national, ethnic or racial religious group. So it could be Sindhis, it could be Urdu speaking, it could be any race, right? It could be Baloch. Killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or right? So آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ this is unusual, that we are fencing. No. Could it be genocidal? Because you are imposing اس طرح کے حالات on a population in Gwadar that will lead eventually to its physical destruction. Forcibly transferring children of the group. کہ اگر بلوچ بچے یا سندھی بچے یا روانڈن بچے اڈاپٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ جینوسائڈ نہیں ہے تو دوسرا پروویژن جو ہوتا ہے ہوم اسٹیچوٹ کے تحت بفور دا انٹرنیشنل کورٹ از کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے اندر 15 جرائم شامل ہیں جس کے اندر مرڈر, ایکسٹرمنیشن اینڈ انسلیومنٹ ہو گئی, بٹ آلسو اینڈ دس از امپورٹنٹ ڈیپورٹیشن اور فورسیبل ٹرانسفر آف پاپولیشن. تو اگر ہم گوادر کی یہ دلائل دے سکتے ہیں, ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں کہ اس دیوار کی وجہ سے یہ پوری پاپولیشن کورس یعنی کہ جبری بے دخلی کا سامنا کرے گی, اپنی خوشی سے مائگریٹ نہیں کر رہی اور اس سینس کی کوئی بزنس ضرورت نہیں ہے, تو یہ ٹرانسفر آف پاپولیشن دین بیکمز اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ایون اف اٹس ناٹ جینوسائڈ. قید کرنا, ڈیپریویشن آف فزیکل لبرٹی, جبری گمشدگیاں اس میں آتی ہیں, فورسڈ پریگننسی, فورسڈ پروسٹیٹیوشن, سیکشول سلیوری یعنی کہ جنسی غلامی. اور سوری اگر میں بہت اوپنلی بات کر رہی ہوں لیکن ہمیں یہ باتیں کرنی کی ہیں ایک طرح سے. پرسیکیوشن اگینسٹ اینی آئیڈینٹیفائبل گروپ کلیکٹیولی. میں پورا پڑھوں گی نہیں لیکن اس کے اندر کرائم آف اپارتھائڈ بھی شامل ہے. کرائم آف اپارتھائڈ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی دیوار اپارتھائڈ ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر نسلی بنیاد کے اوپر انسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن ہوئی تو کرائم آف اپارتھائڈ بھی بنتا ہے. تو کرائم آف ہیومینٹی کا یہ مطلب ہے کہ 15 کے 15 شکیں جو ہیں وہ چیک ہوں, ان میں سے کچھ کے اوپر آپ کیس بنا کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یو ایس کے اندر ایک لا ہے, فیڈرل لا,
کیونکہ میں نے US میں لا پڑھا ہے اور میں 5 سال تک کی جیلوں میں ہارٹ آف ایمپائر میں کام بھی کیا، تو میں پھر جو کہہ رہی ہوں میں سمجھ سکتی ہوں. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ادھر بہترین وکیل بھی ہیں جو اس طرح کے انسانی حقوق کے کیسز کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک ایلین ٹورٹ لا ایکٹ ہے. تو اگر کوئی ایسے جنرلز یا کرنلز یا جو اسٹیٹ کے اس وائلنس کے اندر انوالو ہیں وہ کسی غیر ملک جاتے ہیں، جیسے پینوشے تھا، پینوشے نے چیلے کے اندر سوشلسٹ پریزیڈنٹ ایلینڈے کو ہٹا کر 60,000 لوگوں کو ڈسپیئر کیا. جب وہ بالکل بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا اور وہ گیا اپنی دوست مارگریٹ تھیچر سے ملنے، تو اس کو ہالینڈ نے ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے لیے ٹرائی کیا جائے. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ایک ایلین ٹورٹ ایکٹ بھی ہے کہ یوروگوے کے اندر ایک آرمی جنرل نے ٹارچر کیا تھا بہت سے لوگوں کو اپنی حکمرانی کے لیے. تو جب وہ امریکہ میں شفٹ ہو کے اپنی اچھی زندگی پاپا جو ہم خرید کے جی رہا تھا، تو اس کے اوپر ایک سفینہ آیا اور ایلین ٹورٹ ایکٹ کے تحت اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. پرابلم ہے پچھلی 2 دہائیوں کے اندر اس ایکشن کو کافی کنسٹرکٹ کیا گیا، لیکن اٹ اسٹل ایگزسٹ ایز اے رائٹ آف ایکشن. باقی آئی تھنک یہ امام نے اس کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ٹریٹیز ہیں، ہم نے ان کے اوپر سائن کیا ہے. سماجی حقوق کے اوپر، انسانی حقوق کے، سول پولیٹیکل رائٹس پہ، معاشی حقوق کے اوپر. اب ان سب کے میکینزمز ہیں، 3 میکینزمز ہیں. اور میں اپنی بات کو اختتام پہ لاؤں گی کیونکہ میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. ایک میکینزم ہے ٹریٹی باڈی کا. ٹریٹی باڈی کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کووننٹ سائن کی ہے، سمجھے کہ اکنامک سوشل کلچرل رائٹس والی، تو اس ٹریٹی باڈی کے، اس ٹریٹی کے ساتھ وابستہ ایک ٹریٹی باڈی ہے جو ہر 4 سال ریویو کرتی ہے. کیا آپ نے بلوچوں کے یا سندھیوں کے یا سرائکیوں کے معاشی حقوق چوری کیے، ان پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو یہ CSR کمیٹی کی ابھی سٹنگ ہوگی اور 2025 کے اندر وہ پاکستان آئے گی. اور جہاں جہاں معاشی طور پر ہماری اقواموں کا استحصال ہو رہا ہے، ہم اس کمیٹی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لیکن ان کا کوئی بائنڈنگ فیصلہ نہیں ہوتا جس طرح ICC کا ہوتا ہے. ICC کا بھی اتنا کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتا کیونکہ they don't have an international police force to enforce it. لیکن ان ٹریٹی باڈیز کا اس سے بھی کم، لیکن ایک پولیٹیکل مورل پریشر کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے ہر 4 سال بعد کہ پاکستان نے اب ہیومن رائٹس کے اندر کیا کیا. دیکھیں بیرک گولڈ کا نام سب نے سنا ہے. بیرک گولڈ کو ٹیکن کے بعد لیکوٹک کا ٹیکہ ملا ہے اور دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ 6ٹھی سب سے بڑی گولڈ مائن ہے لیکوٹک کی. اب بیرک گولڈ کی مثال میں آپ کو دوں گی اور پھر میں اپنی بات ختم کروں گی. ایک کام جو ہمارے وکلا اور ہمارے ینگ نوجوان جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کے اندر، پالیسی ورک کے اندر ریسرچ کریں. بیرک گولڈ نے پیپوا نیو گنی اور ٹینزانیہ کے اندر مائننگ کی ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ پیپوا نیو گنی کی پیراملٹری کے ساتھ کام کر کے ان لوگوں نے ادھر کے مقامی لوگوں کا استحصال کیا اور وہی چیزیں کی جو آپ کو ایکسٹریکشن کے لیے، لوگوں کا مواد دینے کے لیے، قدرتی وسائل دینے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. کراچی میں ایک وہ مضبوط آواز ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے خلاف بھی ہمیں نظر آتے ہیں. گڈاف ہو، مدینہ ایکسپریس پہ، وہ ان کی ایک بہت بڑی جوہد ہے جس پر یہ مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی ان سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم خود کا اسٹرکچر دیکھ لیں تو بہت ساری لکیریں بنا کر ایک ملک بنایا گیا ہے جس میں آج 75 سال تک اس کو اپنی ایک شناخت کا مسئلہ تھا. اور یہ شناخت کا مسئلہ 47 کے فوراً بعد شروع ہوا کہ انہوں نے زبردستی کے ہماری قومی زبان اردو ہے اور مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں آپ سب پاکستانی ہو اور باقی سب آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، زبانیں طرف کر لو اور دوسری. تو وہ ایک تسلسل ہے، وہ قبضہ گیریت کی، جسے آج سرمایہ دارانہ شکل میں سب کے سامنے لایا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب شناخت کا مسئلہ ہو تو ملٹرائزیشن ضروری ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو بنیاد بنا کر، اسپیشلی 71 کی بات جو پاکستان کا بنگلہ دیش شخصیت کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی جو دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں الگ ہونا ہے. تو اس کے بعد وہ جو عدم تحفظ ہے سیاست کا وہ اور گہرا ہو گیا. تو اس نے بجائے اس کے کہ کثیر القومی
ملک تسلیم کرتے ہوئے یہاں کی جو باقی بچی قومیں ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دے دی یا کہ حق مالکیت حق کے وسائل ان کو حوالے کر دی، اس کے بجائے اس نے ملٹرائزیشن آف پالیٹکس کر دی. جیسے کہ آئین کی بھی بات ہوتی ہے تو 73 کی آئین کے بعد کیا ہوا، وہ سب ہم نے دیکھا کہ 73 سے لے کے 77 تک بلوچستان میں خون کی گولی کی. تو وہ جو سرمایہ دارہ نظام ہے، وہ جو اس کا جو بیسک ہے، اسی کی وجہ سے یہ ملک آج ایک بھکاری کی طرح کسی سے مدد مانگ رہا ہے اپنوں سے، اور ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں، چاہے چائنا کی بھی ہوں چاہے دوسروں کی بھی. اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہمارے لیے 2013 کی بات کھڑا ہوا کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن DHA اور دوسری ایسی جو میگا پروجیکٹس وہ یہ کہہ کے لائے گئے کہ یہ ترقی ہے. تو اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کی بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کی زندگی کی ساری سہولتیں دیں گے، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیجینئس لوگ ہیں ان کو آپ یک لگ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ یہ ترقی ہے، یہ ترقی نہیں ہے. ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہماری ایک تہذیب ہے. 2013 میں ہم اسی شناخت، اسی زبان، اسی تہذیب کے لیے ہم کھڑے ہوئے. آج جو مسئلہ گوادر کے جو ہے جو فینسنگ کا ہے، تو 2013 کے بعد یہ جو فینسنگ ہے ہمیں دیواروں کے اندر قید کرنے کی کوشش کی ہے. 14 سے زیادہ جو کوٹ ہیں، جو گاؤں ہیں، بہتر ہیں، وہ ایریا کے اندر آتے ہیں، جس میں نبول برادری کے بھی ہیں اور زمین کاچی برادری کے بھی ہیں. انہیں چاروں طرف سے دیوار لگا کر قید کر دیا گیا. اب اس کے چاروں طرف ایک تو یہ ہے کہ سرویلنس ہے، وہ بیچارے آتے جاتے یہی سوال کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اسپیشلی رات 9 بجے کے بعد تو گیٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں، نہ آپ کہیں باہر جا سکتے ہیں، نہ کہیں اندر آ سکتے ہیں. تو ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک طرح سے ایک تو جینوسائیڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو جینوسائیڈ یہ نہیں ہے کہ قوم کے اوپر آپ قتل عام کریں، قتل عام کے ساتھ آپ ان کی زمینوں پہ قبضہ کریں، اس کی تہذیب پہ، اس کی زبان پہ، اس کی حیثیت پہ. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہاں پہ ملک ریاض جیسے لوگ صرف چہرہ ہیں، ان کے پیچھے جو طاقتور قوتیں ہیں جو آج بھی وہ سب کچھ کرا رہی ہیں. جس طرح اگر آپ سی پیک کا نام دیں تو سی پیک کیا بلا ہے، کیا ہے، آج تک کسی کو نہیں معلوم. سی پیک کے اوپر کن شرطوں پہ یہ بن رہا ہے، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے. میرے خیال میں آج تک کہیں اوپنلی ڈسکس نہیں ہوا، نہ صوبائی کا بلوچستان کی صوبائی سے نہ سندھ کے صوبائی سے نہ مرکز میں، جو یہ کہتے ہیں یہ روٹس ہے، یہاں سے اتنے پیسے، اور وہ جتنے بھی سی پیک کے فائدے ہیں وہ پنجاب کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. تو غلامی کی ایک انتہا ہے. ایک ایسے بھکاری ملک میں ہمیں اپنے ہی زمین کے اندر، ہمیں اپنے ہی شناخت کے اندر غلام بنا کے رکھا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ مزاحمت جو ہمیں کرنی ہے، جو ہم پہ واجب ہے. جب تک ہم وہ مزاحمت نہیں کریں بہت شکریہ. جس طرح حافظ بلوچ نے کہا کہ ایک آؤٹ سائڈر آئے اور پھر اس ایکسپلائٹیشن کو اگر ڈیولپمنٹ کا نام دیا جائے تو یہ سارا سے غلط ہوگا. میں نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر مارن بلوچ سے کرتی ہوں. جس طرح ہم نے دیکھا ڈاکٹر مارن بلوچ گوادر میں موجود بھی تھی اور انہوں نے حقیقی حالات اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا. تو ڈاکٹر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی گوادر میں سی پیک کے اثرات تھے مقامی لوگوں پر، اور مزید اس بارے میں باڑھ لگنے کے بعد آپ کیا اثرات دیکھتی ہیں عام لوگوں کی؟ شکریہ. ہمارا کانفرنس گوادر فینسنگ کے اوپر ہے، اور میں جب گوادر گئی تو وہاں مقامی لوگوں کی حالت جب میں نے دیکھی تو ایک فینسنگ وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جس پر ہم مذمت کر رہے ہیں کہ گوادر کو فینس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میرے خیال سے 2015 میں جب سے سی بینک کا
ایک سو کالڈ میگا پروجیکٹ اس کی منظوری ہوئی، تب سے ہی گوادر سٹی فینس کے اندر ہے، کیونکہ اس کو مکمل طور پر ایز اے ملٹری زون ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ گوادر کے جو مقامی افراد ہیں، میں نے ان کے اندر ایک خوف پایا۔ سنا تھا کہ سائل اور وسائل جب بھی کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشحالی لے کر آتے ہیں، ترقی لے کر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کالونیزم کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور قوتوں نے سائل و وسائل کے نام پر ہزاروں انسانوں کی، بے گناہ انسانوں کی جانیں جو ہے نا لی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ ترقی اس کا ایک ڈراسٹک ایک سی پیک کے اثرات تھے، لیکن وہ نیگیٹو تھے۔ گوادر شہر پورا، اس کے اندر میں نے خوف دیکھا، اس کے اندر میں نے ڈر دیکھا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اپنی نارمل زندگی، جو ایک انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے جو سوشل ہوتا ہے، وہ اس کو کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ ریاستی تشدد کے کچھ ظاہری علامات تھے جو ہم نے دیکھے، جیسے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف گوادر کے جو مقامی جگہ ہیں وہاں سے 25 کے قریب افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ 11 بجے کے بعد محافظ آ کر گھر گھر چھاپا مارتے ہیں اور ان گھروں سے بزرگوں کو ان کی عورتوں کے سامنے بھی گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، ان بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جن کی عمر شاید اسکول میں پڑھنے کی۔ تو یہ وہ خوف ہے جو میں نے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی 2 حصوں میں بچی ہوئی تھی، ایک قبضہ گیر کا شہر تھا، ایک جو ہے نا وہ محکوموں کا شہر تھا۔ قبضہ گیر کا شہر میں صرف آپ کو ایک دیوار نظر آتی تھی، اور گوادر کی وہ پورٹ سٹی جس کی تصویریں ہم نے دیکھی ہے وہ شاید صرف میڈیا میں دیکھی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ گوادر کے مقامی لوگوں کے علاوہ اگر کوئی جرنلسٹ بھی گوادر کے پورٹ کا وزٹ کرنا چاہے تو اسے بھی گوادر پورٹ پر جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑے گا، اور وہ ویزا پاکستان کی ایجنسیوں سے ہوتے ہوئے چائنا کی ایجنسیوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کو ایکسس ملتی ہے کہ وہ گوادر کی اس نامنیاد ترقی کی صرف انفراسٹرکچر کو دیکھ سکے، وہ انفراسٹرکچر جس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا۔ جس طرح اس کانفرنس میں جتنے بھی اسپیکرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ گوادر سٹی کو فینس کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ پہلے سے ہی سی پیک میں موجود تھا، مگر ترقی یافتہ پروجیکٹس، ٹرینز، یونیورسٹیاں پنجاب کے حصے میں آئیں اور بلوچستان کے حصے میں بھاڑ آئی، بلوچستان کے حصے میں بندوقیں آئیں، بلوچستان کے حصے میں تشدد آئے۔ میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی جب سیلاب جیسی ایک آپ کہتے ہیں قدرتی آفت، لیکن وہ ریاستی آفت ہے، وہ اس ریاستی آفت میں بھی تڑپ رہے تھے لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے پانی تو نکال رہے تھے، لیکن ان جنریٹرز کو چلانے کے لیے جب تیل ناپید ہو گیا تھا تو وہ لوگ اس تیل کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے مقامی آبادی کو اس حد تک سپریس کر لیا ہے کہ اس کا جو ایک سوسائٹی کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، جو ایولیوشن ہوتا ہے، وہ رک چکا ہے وہیں پہ۔ اور پھر بھی میں گوادر کے مقامی لوگوں کو میں عزت کے نگاہ سے دیکھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مذمت ہے کہ مسلسل ہراسگی کا سامنا کرنے کے باوجود، مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بالکل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے۔ ایک طرف آپ خود سوچیں، ایک ایسا شہر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، جہاں پر آرمی، گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو، لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کی فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کی اور کس کے لیے بھرتی کی، اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے، اور وہ چھپائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ایک ملٹری اسٹیٹ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکیں۔
لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے. جس طرح خیر بخش نے کہا تھا کہ کھولوں سے نکلنے والا تیل کی جو ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے. اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے, آج یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا ہے. یہ بار صرف گوادر میں نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ بار بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے. جو کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں یہ بار, اور اس کے بعد ایک بار ایسی بنائی جا رہی ہے جو ہمارے کلچر, ہماری سماج, ہماری پوری زمین کی جو اسٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا. تو اس کے لیے آواز اٹھانا میرے خیال سے, وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں. جس دن گداری شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی ورکر شاید وہاں موجود نہیں تھا, کوئی نام نہاد میڈیا وہاں موجود نہیں تھی, کوئی نام نہاد, وہ شرم کی بات ہے, وہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کی حفاظت کے نام پر سیاست کی وہ وہاں موجود نہیں تھے. لیکن اسی بار کے قریب جو ایک بلوچ بزرگ تھا جس کے گھر کے اس پار بار لگائی جا رہی تھی, اس نے احتجاج کیا, اس نے اس سڑک کو بند کیا, اس نے اس فوجیوں کو نہیں چھوڑا. تو یہی ہماری امید ہے کہ گوادر کا مقامی ہر طرح کے جب سہنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے, ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے گا. شکریہ. بہت شکریہ. میں نیکسٹ کوشچن ابیرا اشفاق سے کروں گی اور اسی حوالے سے کروں گی کہ آپ آلریڈی بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس کے خلاف کام کر چکی ہیں, کام کر رہی ہیں انڈیجینس کمیونٹیز کے ساتھ, آبادی کے ساتھ. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ملٹرائزیشن کو, اور آپ کے نزدیک جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں اور اپنی آواز پہنچا؟ سیپیک جو ہے اس کی کوئی ایسی شفافیت ہے نہیں کہ, اور کوئی فورم نہیں ہے کہ اگر آپ کے سیپیک کے خلاف آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ ادھر درج کریں. ہماری جو حفیظ بلوچ کی شکل ملیل میں رہی ہے, تو 2 سال پہلے جب ملیل ایکسپریس وے بن رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب یہ ادھر کی جو کمیونٹی ہے ملیل اور لیاری, اگر آپ لوگ کراچی کو جانتے ہیں تو لیاری اور ملیل, کراچی بیسکلی از اے بلوچ سٹی, رائٹ. ادھر جو مائگریشن ہوئی ہیں وہ بلوچوں کی ہیں, اور تو کلچرلی اگر آپ کراچی کو سمجھتے ہیں تو ہاں ملیل کا تو ہم لوگوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے انہیں کے سماجی اصول 2009 کو استعمال کر کے کہا کہ بھائی یہ والا جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ تو انڈیجنس رائٹس کو ہرٹ کر رہا ہے. تو ان کے جو اصول ہیں وہ ٹریگر کہاں ہوتے ہیں جب انڈیجنس لوگوں کے حقوق کے اوپر کوئی نظر انداز ہو, یا انوالنٹری ریسیٹلمنٹ ہو, یعنی جبری بے دخلی جو ہم گوادر میں دیکھ رہے ہیں, یا ماحولیات سے وہ جڑا ہو. اور وہ کیس ہم نے باقاعدہ لڑا. 2 کسان عظیم لیکن صاحب اور محمد اسلم سیاسم بلوچ, انہوں نے باقاعدہ فلپینس کے اندر ایک کچہری ہوئی, انہوں نے اردو میں اپنے دلائل دیے اور وہ پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے, اور ہم نے حکومت سندھ کے $5 ملین روکے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی وکٹری تھی. گجر اور رنگی نالا کے اندر 7,000 گھروں کو توڑا. کراچی کے اندر ہم لوگ کراچی کو پورے ملک کی, اصل میں بلوچستان کی بھی ماں سمجھتے ہیں, پورے ملک کی ماں سمجھتے ہیں. ادھر جب لوگوں کی جبری بے دخلی ہوئی ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں لکھا. میں کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں, ہیں تو یہ سماجی یعنی کہ سامراجی ادارے, لیکن ہم ان کو اسٹریٹجکلی یوز کر سکتے ہیں. UN کے ریپورٹس ہیں تھیمس کے اوپر, جیسے انفورس ڈسپیئرنس پہ کنٹریز سے بھی ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اوپر آپ ایک اسپیشل ریپورٹ مقرر کریں, ان ایڈیشن ٹو دا ریکویسٹ کہ آپ UN کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کریں. تو جب UN کے ریپورٹس ہاؤسنگ جسٹس نے حکومت سندھ کو لکھا کہ بھائی کرونا کے بعد آپ لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں, اور وہ بھی کراچی کی لو انکم قوم, اور یہ مکس تھی, اس کے اندر پٹھان بھی تھے, بلوچ بھی تھے, سندھی, اردو اسپیکنگ, سرائکی, ایوری بڈی. تو
آپ کس طریقے سے آپ کو کس اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو متبادلہ بھی مل رہا ہے. اور ہم نے اگست کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کنٹینٹ پٹیشن لگایا. مراد علی شاہ چیف منسٹر تھے, ان کو آخری دن پہ سمن کیا اور وہ پہنچے, اور چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ نے 1,40,00,000 اگست کے اندر متاثرین کے لیے ریلیز کیے, اونلی ایز رینٹ چیکس متبادلہ لے کر. اب آئی ڈونٹ نو, اب ادھر کی وکیلوں کو ہمیں بتانا ہوگا اگر سوالات کے تھرو کہ کیا واقعی ادھر یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ سی ایم کے لاسٹ دن میں اس کو کورٹ کے اندر کچہری کے اندر کھڑا کر سکے تاکہ ایک ریلیف لے سکے. شاید وہ بلوچستان میں ممکن ہے. تھینک یو. شاید ایسا ہی ہے, ہمارے وہاں شاید کورٹس کو زیادہ ہی فیمس ہیں اور ہم ان کی طرف سے ایسا کوئی کام کرنے کو نہیں دیکھتے, ایون وین وی ٹرائی. اس کے بعد میں حفیظ بلوچ سے سوال کروں گی. ہم پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر اکثر گوادر کا نام سنتے ہیں, سی پیک کا نام سنتے ہیں اور مثبت خبریں چلائی جاتی ہیں, بلوچستان کا مثبت چہرہ گوادر کے تھرو دکھایا جاتا ہے. مگر جس طرح ملٹرائزیشن گوادر میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, اس پر ہم اتنا ہی کوریج گوادر پر دیکھتے ہیں جتنا فلسطین کو انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہی ہے. تو اس پر آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے پاکستان میں ہمارے اپنے تجربے بہت آتے ہیں. ہم کراچی میں رہتے ہیں جہاں پہ سارا میڈیا فوکس کرتا ہے, لیکن ہم ملک میں رہتے تھے اس میڈیا کو اپنے پاس دعوت نہیں دے سکے, وہ ہماری سننے کو نہیں ہے. اتنا حد تک کہ 2018 کے بعد جو ایک وائلنس کریٹ کیا گیا میرے ٹاؤن کی طرف سے, تو ہم نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیا. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی, اور اس کے ساتھ ایک ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ٹاؤن نیوز کے کچھ جو سینئر جرنلسٹ تھے سید نزیہ, سید علی اور دوسرے, تو وہ ہم سے آتے تھے. اور ٹاؤن میں ایک جو رپورٹس ایسی شروعات میں چھپی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کیا ہے, اور اس وائلنس کے ذریعے جب ہم نے سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کیا, اور ہم نے اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, دوسرے جو بڑے صحافی ان کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, تو ایک ہائپ کریٹ ہوا. پاکستان کے ٹاؤن کو چھوڑ کے ہمیں امریکہ سے صحافیوں کی کال آنا شروع ہوئی, برطانیہ سے کال آنا شروع ہوئی, وہاں سے لکھنے والے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے وہ ساری چیزیں نوٹ کی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 میں بیریا ٹاؤن کے خلاف کراچی پریس کلب کو ہم بک کرتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے, ہم فیس بھی دے دیتے ہیں, لیکن اس پریس کانفرنس سے کرنے سے ایک دن پہلے ہمیں کال آتی ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ بیریا ٹاؤن کے خلاف پریس کانفرنس کریں. تو یہ ہے میڈیا کا ایک ایسا چہرہ جو طاقتور کے سامنے دب جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے, معذرت کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کتنی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ سینسرشپ بغیر کسی آرڈر کے, بغیر کسی قانون کے نافذ ہے, ایک طرح سے جیسے عامر پیر صاحب اور دوسرے بار بار کہتے رہے ہیں, کہتے بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. مطیع اللہ جان کا مثال آپ کے سامنے ہے, اور دوسرے صحافی جن کو اٹھایا گیا صرف اس کی اظہار رائے کے لیے. تو پاکستان میں صحافت ایک کاروبار تو بن چکا ہے, لیکن وہ صحافتی اصولوں میں آج بھی کھڑا نہیں ہے. کچھ صحافی ہیں جو لکھتے ہیں, کچھ صحافی ہیں جو بات کرتے ہیں. تو اس لیے اگر گوادر ایون بلوچستان کو اگر وہ جگہ نہیں ملتی, تو اس میں وہ طاقتیں بھی ملوث ہیں جو نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آ جائے. جو 75-76 سال کا جو سچ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے. ریسنٹلی جو یہ سچ جو ہو رہا ہے, جو ایک طرح سے کالونیزم کی انتہا جس کو ہم پیک کہتے ہیں, وہ پاکستان میں چاہے آپ مثلا خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, تو وہ تو بہت ہی برسٹ ہے, بہت ہی بھیانک ہے. تو وہ کہاں چاہیں گے کہ اس طرح کی وہ جو باڑ لگا رہے ہیں, پوری ایک شہر کو بند کرنے, جیل کے اندر بند کرنے کی سازش کر رہے ہیں, تو وہ سامنے آئے. تو ہمیں اپنی جنگ آپ لڑنی ہے,
جتنے بھی ٹولس ہیں, جتنے بھی طریقے ہیں, ملیر ایکسپریس وے کا ذکر ہوا, تو ملیر ایکسپریس وے کے اوپر بھی ہمیں میڈیا کا اتنا اٹینشن نہیں ملا, لیکن ہم نے جلسے کیے, ریلیز نکالی, اور اس ریلیز کو, جلسوں کو ہم نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے اٹھوائے, لیکن اسی پاکستان میں جہاں پہ قانون ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنے اس کا ایک EIA رپورٹ بننا چاہیے جس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو کہ کیا یہ فائدے مند ہے یا نہیں ہے. اسی پاکستان کے آئین میں, اسی پاکستان کے جو لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس EIA رپورٹ کے بعد ایک عوامی سماعت ہو جس میں لوگ آ کے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ پروسیس جب ملیر ایکسپریس وے کے لیے ہوا تو لوگ آئے, انہوں نے ملیر ایکسپریس وے کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن وہ جہاں سے وہ ان کے جو افسران بیٹھے ہوئے تھے, نامیات کمپنی بنائی ہوئی ہے ملیر ایکسپریس وے کی, تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو اپروول دے دی گئی. تو ہم نے وہ چیلنج کیا کورٹ میں, انوائرمنٹ کورٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا. اس کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے جو ایشین ڈیولپمنٹ کا کیس, وہ بھی ہم نے اس کو وہاں پہ چیلنج کیا. لیکن باہر کی ایک جو ڈونر کمپنی ہے جو پیسے دیتی ہے, قرض دیتی ہے, وہ ہماری بات سے ایک ہوا کہ یہ انڈیجینس دشمن, ماحولیاتی دشمن منصوبہ ہے, ملیر ندی کے اندر بنایا جا رہا ہے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. وہ مانا, لیکن عدالتیں آج بھی نہیں مان رہی. وہاں پہ جو فیصلہ آیا, ماحولیاتی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سارے آرگومنٹ صحیح ہیں, آپ جو بھی کہہ رہے ہو سب صحیح ہے, لیکن ہم پبلک انٹرسٹ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں جو بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ہمارے دیگر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پبلک انٹرسٹ کی طرف سے تو ہم آئے, لیکن آپ ہماری وہ ساری باتیں تسلیم کر رہے ہیں, کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں بنا رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس فیصلے کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, لیکن کورٹ کو کیس ججز سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے ماحول میں یا اس طرح کے آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں صحافت کی طرف سے سپورٹ ملے گا یا پولیس کی طرف سے سپورٹ ملے گا, یہ خود کو بہلانے والی بات ہے. اور جہاں تک سیاسی MPs ہمارے پاس بھی ہمارے علاقے کے ہیں, تو عطاشات کا وہ بار بار شہر میرے ذہن میں آتا ہے کہ آسوتی سنگھوتی سروتی, آسوتی سنگھوتی سروتی, ذہنی دلا پوجا بران کے دیوتی جلروتی. تو یہ جو سارے ہمارے رہنما ہیں, لیڈر ہیں, وہ یہی ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہوئے اس ایلیٹ کلاس کو یا اس طاقتوں کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ میں نہیں ہوتا. ہمارے پاس صرف واحد رستہ بچتا ہے, وہ ہے عوامی مزاحمت کا. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے, کیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک ہم مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے, یہ بھی ہم وائلنس کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں پہ بھی قبضہ گیریت ہو رہی ہے, فینسنگ ہو رہی ہے, یا پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, وہ اسی طرح فینسنگ بھی لگاتے جائیں گے, ہمارے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے, ہماری حیثیت کو ختم کرتے جائیں گے. تو مزاحمت واحد رستہ ہے, غلط کو غلط کہنا, ظلم کو ظلم کہنا ایک واحد حل ہے جو ہماری بقا کے لیے فائدہ مند ہوگا, ورنہ ان سے سب کچھ چھین جائے گا. ایک اور میگا پروجیکٹ کالونجن کا ہے. کالونجن سندھ تھر ایریا کے اندر نگر پارکر کے اندر ایک 3 بلین 5 بلین اولڈ مانیومنٹ ہے, اور اس کی کٹائی ہو رہی ہے, گرینائٹ مائننگ ہو رہی ہے. اور اگست 2023 کے اندر ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج نے گرینائٹ مائننگ سسپینڈ کر دی, اور اس گرینائٹ مائننگ کے پیچھے FWO اور کوئلور اور بہت سی کمپنیاں تھیں. دسمبر کے اندر ہم لوگ کورٹ کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے ایک پرائیویٹ وکیل ہائر کیا کہ اس مائننگ سسپینشن کو ہٹا دیا جائے تاکہ مائننگ پھر سے شروع ہو جائے. تو مائننگ تو خیر وہ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک آرڈر تھا
لیکن ہم لوگ ادھر اس دن موجود تھے اور ہم نے, آپ یقین کریں, 1% آرگیو کیا اور ہم نے اس مائننگ کے سسپینشن کو برقرار رکھا. اب جون کے اندر پھر سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے. بہترین کام کر رہے ہیں کامریڈ مجید اور کامریڈ علی اشرف. میں لاسٹ کوشچن ڈاکٹر مارن بلوچ سے کروں گی. ڈاکٹر, ہم نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم تحریک چلا رہی ہے, اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ تحریک فعال ہے. اور گوادر میں ملٹرائزیشن کے خلاف بلوچ قوم کو کس طرح بلوچ یکجہتی کمیٹی منظم کر سکتی ہے, اور آپ کے نزدیک ملٹرائزیشن روکنے کے لیے کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عوامی مذمت کی طرف لے کر آنا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے غلام قوم میں خاص کر کہ ہم ہمیشہ فیٹلسٹک ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اندر ایک ہو رہا ہے اس سب کو اپنا تقدیر مان کر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوتیں صرف اور صرف بلوچستان اور مسائل کی وجہ سے ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں تمام عوام کو اسی طرح موبلائز کریں گے. اسی طرح ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. دنیا کی کسی بھی ریاست میں ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتال بنائیں, ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسکول بنائیں. ریاست کا کبھی کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور اسپتال کو قبضہ کر کے اس پر ملٹری کیمپس بنائیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ پورے آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بلوچستان کے ہر شہر میں کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں. بلوچستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں نیوی بیسز بنائے ہوئے ہیں, وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بنائے ہیں. ہر دوسرے دن سیکیورٹی کے نام پر اگر منظور ہوتے ہیں بلوچستان میں, افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بلوچستان کے مختلف ڈویژنز میں یونیورسٹیز قائم کرنے کی تحریکیں چلی تو اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ محترم ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی بلوچستان کے لوگوں پر کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہے, ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے, وہ چیک پوسٹوں کی منظوری دے دیتے ہیں اور وہ چیک پوسٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ, پشتون, ہزارہ جو بھی کمیونٹی یہاں آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے, ان کو تنگ کیا جائے, ان کو روز برآں ان کی معصوم لوگوں کو, ان کی معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو, اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا بقا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک پوری قوم کے طور پر اس جدوجہد کو اپنائیں گے, اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھا جائے صرف سی پیڈ ایک میگا پروجیکٹ نہیں ہے. بلوچستان کے ہر جگہ سے آپ کو معدنی وسائل ملیں گے, قدرتی وسائل ملیں گے. بلوچستان میں آج بھی کلاق سمیت ایسے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہوئی ہے, تیل کی دریافت ہوئی ہے. تو کیا یہ لوگ ہر جگہ کو فینس کر کے وہاں بند کر دیں؟ ہمیں اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. سکڑتے یہ زمین ہمارے لیے بہت کم پڑ جائے گی, کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں ملٹرائزیشن کے نام پہ گوادر پورٹ کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بلوچستان حکومت کے پاس نہیں ہے, ملٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے. اگر ہم دیکھیں بھی تو کس طرح غیر قانونی طور پر ہر دوسرے جگہ میں, ہر دوسرے شہر میں غیر ضروری کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں. یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے, یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے, ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے. ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں بارڈر پر تعینات کیا جائے. ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں. بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے, ہمیں علاج کی
ضرورت ہے, اسکول کی ضرورت ہے, مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو, ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے. ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے. صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں. پاکستان نے بلوچستان کو ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹیٹ ڈیل کیا ہے. اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک چھوٹی سی آسامی پہ بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے, ترقیاتی کام, انفراسٹرکچر کا کام, کوئی سڑک بھی بنانا ہو تو اس کے ٹھیکیدار فوجی ہوں گے, کوئی بھی چیز کرنا ہو تو اس کا ٹھیکیدار فوجی ہوگا. اور اس فوجی کو کس نے اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ہماری خاموشی میں, کیونکہ ہم نے خاموشی سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا. ہم نے رہن کی امید اس ریاست سے کی, ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے, جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے, کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور یقین کریں یہ مذمتی جو تحریک ہے, یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ, جب تک پوری عوام اس کے ساتھ نہ ہو. ہم موبلائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو وہ حقیقت بتا سکتے ہیں, شاید وہ کوئی ٹی وی چینل نہ بتا سکے یا کوئی وہ نام نیاز جو ہمارے قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ نہ بتا سکے. ہم وہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. جب تک اس سیاسی مذمت میں, اس پرامن مذمت میں آپ اپنی قوت نہیں دیں گے, تب تک بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آج صرف بارڈر میں ایک میگا پریسن بن رہا ہے, تو یقین کیجیے بلوچستان کے کونے کونے سے قدرتی اور یہ جو مادی وسائل نکلتے ہیں, پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری بلوچستان جیسے اب چھاونی ہے اسی طرح چھاونی بن جائے گی, اور اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ تحریک, یہ مذمت ایک عوامی تحریک ہے. یہ ان اصولوں کے لیے ہے, ان چیزوں کے لیے جس پر کسی نے بات نہیں کی. 75 سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. وہ لوگ جو ہم سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی, جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے, انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے یہاں پہ موجود قوموں کے پاس. اور یہی میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت کم ہے. اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے, اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے, اور نہ ہی پشتون اپنی زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. Now we will take 3 questions from the audience. Make sure آپ جو سوال پوچھیں وہ ہمارے پینل ڈسکشن سے ریلیونٹ ہو, اور کرنٹلی ہاتھ اٹھا دیں کسی سوال پہ. Is there any question? سوال کا تو
जो डिवाइड एंड रूल की आप बात करेंगे ना, तो इसको शुरू से समझना ज़रूरी है। कुछ लकीरें बनाकर कौमों को पहले तकसीम किया गया, वो पहली कैंसिल ट्रेवल लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन बना के जो लोकल कौम को तकसीम किया गया, वो पहली कैंसिल किया। बलूच साहिल आज अब या गद्दानी से शुरू होकर सिर्फ जिंदगी तक नहीं है, ये गद्दानी से लेकर चाबहार पुनर तक। तो ये डिवाइड एंड रूल 47 के बाद से होता आ रहा है बहुत सारे। उसके बाद हमें मज़हब के नाम पे तकसीम किया गया, उसके बाद हमें कौम के नाम पे तकसीम किया गया। लेकिन जब तक हम वो हक़ाइक़ नहीं समझेंगे, जब तक हम अपनी तारीख को समझ के अपने लिए आगे प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई मसलन कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ही हमें तकसीम करते रहेंगे। पहले हमें उन सारे तकसीमों से इनकार करना होगा जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। उसके बाद ये तस्लीम करना होगा कि जिस ज़मीन पे खड़े हैं वो ज़मीन हमारी माँ है, वो ज़मीन हमारी हैसियत है, वो ज़मीन हमारा वजूद है। उसके बाद जब हम ये तस्लीम करेंगे तो मुत्तहद होने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें समझने और समझाने की ज़रूरत है कि कोई है जो हमें डिवाइड रूल कर रहा है हमारे ऊपर, और हम हैं कि हमें डिवाइड होने से पहले मुत्तहद होकर, यूनाइटेड होकर उसकी उस पॉलिसी से इनकार करना चाहिए। Is there any other question from the audience? आगे आ जाए हम। But please make sure आपका question relevant हो। फिर भी एक डिबेट क्यों इंडिपेंडेंस क्यों इस डिबेट यूनाइटेड स्टेट्स में इवन 13 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट कंट्री। सो क्यों पाकिस्तान को मात्र कर रहा है, लोगों को एम्बुश कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कैसे गेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ? व्हाट इज द मेन रीजन? I think we were supposed to discuss on border fencing. आपका क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो कोई और क्वेश्चन आता है। ये सीपे के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें हमें कहा रहा था कि सीपे के का जो इफेक्ट है वो इन्वायरमेंट और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है या मेरीन लाइफ, उस पर बात होनी चाहिए कि उसका इफेक्ट कितना होगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उसका इफेक्ट वहाँ के मेरीन लाइफ पे या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे होगा, वहाँ की सॉइल पे होगा, इसकी बात होगी। जी, अगर आप सिंध की मिसाल देख लें तो वही अभी हम जो सिंध के दरिया को देखते हैं, इब्राहिम हेड और रेडी कोट की कोस्टल बेल्ट, बदीन से लेके रेडी कोट तक एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। नेट्स छोटे मुँह वाले जिससे मच्छी कंडे मर जाते हैं, दरियाई सिंध का पानी नीचे नहीं आता, उसकी वजह से मैंग्रोव तबाह हो गए हैं, माहीगीरों की बुरी हालत है। एक माफिया ने आकर उनकी इंडिजिनस फिश बोट मेकिंग, क्राफ्ट मेकिंग को तबाह कर दिया। हम जब गवादर गए थे 2 महीने पहले, तो मुझे गवादर एक बहुत ही हसीन जगह लगी कंपेयर टू जो इस वक्त सिंध का हाल, किमाड़ी का पोर्ट कासिम। तो अब यही हालत अगर होगी जबरी तौर पर कितनी सारी फैमिलियाँ हैं, आई थिंक ज़्यादातर 50% फैमिली जो है वो फैमिली से बाहर हो जाएंगी, तो उनको उस मईशत से भी बेदखल किया जाएगा और अपनी धरती से बेदखल, और एक तरह से माहौलियात की ऑब्वियसली तबाही होगी। जब पोर्ट के अंदर आप किमाड़ी का पानी देखें और गवादर के समुद्र का पानी देखें, पोल्यूशन आपको अपने आंखों से नजर आएगी। और आपकी एनवायरमेंट थैंक यू। हम इतनी वाइंड अप करते हैं अपने पैनल डिस्कशन को, और इसी नेक्स्ट वीक के साथ बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
Please settle down, everyone. The conference is on. प्लीज अब सब लोग बैठ जाइए। Thank you to our panelists, Abhilash Shah, Afiz Baloch, and Madan Baloch for briefing us regarding the CPEC and the militarization of water and its impacts on indigenous people. Now we have another paper presentation, and I would like to call Sohail Anwar, a lecturer from Newton, to present his paper on understanding of political phenomena on fancy water. Sohail Anwar. The research aims to analyze the principle of the world in terms of security, development, and surveillance. The principle of the world as a security measure to protect China, Pakistan, economic people raises significant concern regarding its implication for the people of Gawada and Balochistan. This paper aims to explore the multifaceted nature of security projects, highlighting how they often lead to increased surveillance and control of our local populations. By examining the potential consequences of such surveillance, this will argue that the security benefits may come at the cost of privacy, freedom, and autonomy for the people of Gawada. On the surface, the facing of Gawada city may appear is a necessary security measure to safeguard vital infrastructure and economic interests. However, beneath this failure of security lies a more insidious reality: the erosion of civil liberties and the expansion of state surveillance. Security projects, often implemented in the name of protecting national interests, frequently serve as a pretext for increasing state control and monitoring of civilian activities. Fencing is a direct threat to privacy and freedom. The fencing of Gawada as a security project signifies the transformation of the city into a surveillance state, where the movements and activities of residents
or constantly monitored and scrutinized, as authorities have planned to install more than 500 cameras to monitor every activity within the Gwadar city. Surveillance cameras, checkpoints, and other security measures become omnipresent features of everyday life, infringing upon the privacy and freedom of the local population. The state's ability to track and surveil individuals not only undermines trust within the community, but also it will foster a culture of fear and self-censorship. It has dire implications on local community. The imposition of pervasive surveillance in Gwadar has profound implications for the lives of its residents. Indigenous communities already marginalized and disenfranchised find themselves subjected to heightened levels of scrutiny and suspicion. Everyday social and economic activities such as movement, fishing, social gatherings, cultural gatherings, and religious ceremonies become subject to surveillance. This will bring resentment and indignation among the local population. Moreover, the indiscriminate nature of surveillance measure can lead to the profiling of individuals. This will surely increase the existing social tensions and divisions. In the name of security, the people of Gwadar are forced to surrender their autonomy and subject to state control. Any form of dissent or resistance is made with harsh reprisal. Further, stifling democratic expression and political activism. The fencing of Gwadar not only physically segregates communities but also psychologically subjugates them, instilling a sense of fear, dependence, and powerlessness among the population. As the installed armed forces belong to other provinces, unaware about the local norms and values, therefore, this will increase the insult and disrespect of local population on a daily basis. Moreover, fencing project can also penalize evidence of development, conflict, and the concept of colonization. Under the CPEC project, so far the province got nothing except the increase in security measures are being adopted on the name of security development projects. The fencing of Gwadar city under the guise of development raises significant concerns regarding its impact on the conflict dynamics between Baloch militants in the state. Drawing upon insights from scholars who have explored similar contexts of conflict and decolonization, I will argue Baloch militants in these states. Among the many causes of this conflict, some are historical grievances about resource exploitation, political marginalization, and cultural suppression. Scholars such as Schofield have extensively documented the complex of the conflict, emphasizing the historical injustices and socio-economic disparities that fuel resistance movement. Development initiatives in conflict-affected regions like Balochistan often present a paradoxical scenario. While aimed at improving living standards and fostering economic growth, development projects can increase existing traditional and deeper socio-economic inequalities. The fencing of Gwadar city exemplifies the dilemma as it risks alienating local communities, instilling fear of powerlessness, and reinforcing perception of marginalization and disposition. The discourse on decolonization provides a critical lens through which we can analyze the Balochistan conflict and the fencing of Gwadar. Decolonization is not merely the transfer of political power, but also encompasses the restoration of indigenous rights in the nation. Writers such as Fenner and Basir have illustrated the complexities of decolonization, the right of taking decisions to the community to those issues are directly related. Fencing Gwadar city as a security and development measure is likely to have far-reaching implications. By physically segregating communities and restricting movements, the fencing reinforces a narrative of exclusion and subjugation, fueling resentment and resistance among the Baloch population. Moreover, such measures undermine prospects for meaningful dialogue and reconciliation, perpetuating a cycle of continuous violence and distrust. Comparative insights from other conflict zones further underscores the potential consequences of militarized development interventions. The case of Palestine, where the construction of security barriers has deepened divisions and intensified resistance, serves as a cautionary tale. Similarly, in Kashmir, the securitization of development, the problem of national interest and security, no one has the right to snatch from the people of Gwadar their fundamental rights of movement, privacy, economic and social freedom and autonomy.
Limitation on movement is violation of human rights. The right to freedom of movement is recognized in Universal Declaration of Human Rights. The Article 13 of Universal Declaration of Human Rights emphasizes the fundamental nature of freedom of movement as a human right, essential for personal autonomy, economic opportunity, and social interaction. Therefore, freedom of movement is a fundamental. Our next speaker is Dr. Asim Sajjad. He is a teacher, left-wing politician, and columnist based in Pakistan. He is also an associate professor of political economy at University of Quaid-e-Azam. He will be discussing China-Pakistan economic corridor, border fencing, and its economic impact on native people. He will be presenting his paper virtually. Dr. Asim Sajjad. Ada na push time mo chare. Aja na ngate, last tin jana na. آپ تمام ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے. میں آج آپ کے ساتھ موقع پہ تو موجود نہیں ہو سکتا اور اس کا نقصان مجھے ہی ہے کہ میں باقی جو حاضرین ہیں ان کی باتیں بھی نہیں سن سکتا اور تمام شرکاء سے بھی ملاقات کا موقع نہیں ملے گا. لیکن بہرحال ساتھیوں نے گزارش کیا کہا مجھے کہ میں پھر بھی اپنے اس موقع پہ بات رکھوں اپنی اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. سی پیک کا تو میرا خیال ہے کہ آپ سب نے بہت تفصیل سے بات کی بھی ہوگی. اصولی طور پر ایک ایسے ملک میں ایک ایسی ریاست میں جس نے ہمیشہ باہر کے اور خاص طور پہ مغربی سامراج کے قرضوں پہ فوجی معاہدوں پہ اور سامراجی جنگوں پہ اور اس کے حقائق اور خاص طور پہ بلوچستان میں وادر کے اندر واضح ہو چکے ہیں. تھوڑا سا اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا وادر کا بالخصوص کہ یہ جو ڈیپ سی پورٹ کا جو سارا دعویٰ تھا اس کا جو ڈیزائن تھا اور اس کا جو سارا جو سبب تھا اس میں جو مقامی آبادی اور خاص طور پر مہنگیوں جو تاریخی ایک روزگار ہے بلکہ زندگی کا ایک طور طریقہ ہے اس میں وادر کے پورے ڈیزائن میں اور روڈ کی بلڈنگ میں اور خاص طور پہ ٹرالروں کو بڑے ٹرالروں کو کارپوریٹ ٹرالروں کو کھلی چھٹی دے گا کہ وہ وادر کے حدود کے اندر آ کر مچھلی نہ صرف پکڑیں بلکہ بڑی ایکالوجی کو بھی تباہ کریں برباد کریں. تو یہ تو بات آئی گئی گزر گئی. پھر اس کے بعد جو وادر کے پورے معیشت کو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کیا گیا اور پاکستان کے باقی علاقوں کے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کو اور پھر خریدار کو موقع دیا گیا آبادی کے تناسب کو. اس حساب سے بھی ایک بدلنے کا جو ایک پورا ایک سوال ہے وہ اس سے بھی نمایاں ہوا کہ کیا ہے اس میں ماحولیات کا سوال کس حد تک مد نظر رکھا گیا ہے. یہ تو پھر اب جب آپ باڑ لگاتے ہیں اور فینسنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ شہر کے اندر آنا جانا جو پہلے بھی چیک پوسٹوں کے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ وادر کے ماحول میں پورا تحریک بھی چلی ہم تحریک کا سارا جو ہمارے پاس پس منظر بھی موجود ہے جس میں ساری باتیں تھیں بمائے چیک پوسٹوں کا سوال اور ماہی گیروں کا رہائشی کی سہولیات کا بجلی کا پانی کا بنیادی سوال. اگر آپ اتنے ترقی کے بڑے سیکورٹی ہوگی ڈیولپمنٹ کو ممکن بنایا جائے گا. یہ جو ایک جدید تعلق بنایا گیا ہے اس ڈومیننٹ ڈسکورس میں سیکورٹی اور ڈیولپمنٹ کا آپ ترقی یعنی کہ سی پیک کے نام پر جو ترقی ہے
جو کہ مقامی آبادی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ زیادہ تر نقصان ہے. اور اس ترقی کو ممکن بنانے کے لیے جو سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی سے مراد یہ باڑ یا مجموعی طور پر ناکا اور چیک پوسٹ اور ملٹرائزیشن، یہ صاحب ظاہر بلوچستان کی تاریخ میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تو پرانی کہانی ہے، آج سے نہیں ہے. سوئی کے مسائل ہو یا اسٹینڈ اپ ہو یا ریکوٹک ہو یا مجموعی طور پر، اور اگین تھوڑا سا اور بھی موازنہ کریں تو صرف گوادر یا مجموعی طور پر بلوچستان کا یہ ریاست پاکستان کی ساری تاریخ اس طرح کی نظاموں سے بھری ہوئی ہے جس میں مشرقی پاکستان بڑے کرداروں نے بلوچ اور بلوچ کرداروں نے یہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور آپ لوگ اس سلسلے کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائن بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے. نوجوان نسل کے اندر ایک شعور بھی موجود ہے. صاحب ظاہر بلوچ نوجوان سے زیادہ باشعور تو اس خطے میں کوئی ہمیں نوجوان نہیں ملے گا. بہرحال یہ عملی آج کی اس کانفرنس کی شکل میں بھی دونوں چیزوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس جدوجہد کو ہمیں ضرور، جیسے آج آپ نے جو بھی موقع دیا اور بھی ایسے ساتھیوں کو آپ نے بلایا ہے، موقع دیا ہے، اس جدوجہد کو ہمیں ایک یعنی کہ بلکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر کلونیلزم کے مختلف فارمز خاص طور پہ فلسطین میں پوری دنیا کے عوام اس پر سراپا احتجاج ہیں. اور یہ ایک بہت طاقتور پیغام جاتا ہے، اور میرے خیال اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے جب عوام کی مختلف طبقیں، جب مختلف اقوام، مختلف ترقی پسند اور انسان دوست فکر رکھنے والے ہلکے اکٹھے ہو کر بھی بات کرتے ہیں. تو ملٹرائزیشن کی، گوادر کے مقامی آبادی کی، گوادر کے اور بلوچستان کے ماحولیات کی، اور یہ محل ماحولیات کا سبب بہت اہم ہے چونکہ یہ صرف موجودہ بلوچ نوجوان نسل کے معاشی اور ثقافتی اور سیاسی وجود اور حقوق کا سوال صرف نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی سوال کرتا ہے. یہ ان سارے سوالوں پہ اور ان ساری چیزوں پہ ایک دور رس اور ایک منظم اور ایک بین الاقوامیت پر میں سمجھتا ہوں ایک شعور پہ اور نظریے پر جدوجہد ضروری ہے. اور اسی کی کڑی کے بارے میں کے حوالے سے جو آج آپ نے پورا ایک ایونٹ رکھا ہے اس کے لیے آپ کو معلومات بھی دیتا ہوں. اور میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو ہم مل کر آگے بڑھائیں. یہ اگر گوادر کے اور مقامی آبادی کی ملٹرائزیشن یعنی کہ اکنامک مسائل کی کلونیل کیپچر اور ریاست کے یعنی کہ مخصوص کیریکٹر کے سوال کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو حالیہ انہوں نے سو کالڈ نام آزاد کشمیر میں عوام کی حقوقوں کے حوالے سے جو جدوجہد دیکھی، جو بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، جو کہ سازر ہے پشتون خطے میں جو بہت ملٹرائز ہے وہ بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سندھ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور آج یہ اس موقع پر بھی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ مختلف ایسے سیزن میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پہ شدید گرمی اور کلائمیٹ چینج کے بھی اثرات، کبھی وہ شدید گرمی کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی وہ فراغات کے جو وہ بھی گوادر بھی ابھی حال ہے جو بارشیں ہوئی اور جو نشر ہوا اور جو اگر یہ ترقی تھی مقامی آبادی کے لیے پھر یہ ایسا نہ ہوتا اتنے بڑے سو کالڈ ورلڈ کلاس سٹی میں اور پورٹ سٹی میں جو کہ دبئی کے حوالے اینڈ مائنڈ جو دبئی کے جو اس کے بارے میں سبسرے کیے جاتے ہیں تو دبئی کوئی ہمارے نزدیک کوئی بہت شاندار ماڈل ترقی کا نہیں ہے جس کا سارا جو پلنا پڑھنا بننا وہ ایسے مائیگرنٹ ورکرز کے خون اور پسینے کے استحصال پر مبنی ہے جو کہ وہاں پہ بھی دبئی کے اندر دوسرے نمبر کے شہری رہتے ہیں اور ایکچولی جو ورلڈ کلاس سٹی کے سارے ترقی کے فوائد ہیں جو اس کے پلازے ہیں اور اس کے روڈ ہیں اور اس کے یعنی کہ لائف اسٹائل لبرل لائف اسٹائلز ہیں وہ تو ایک خاص طبقے کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے. تو یہ ایک دنیا بھر کی کہانی ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی مسلم عوام کی محنت کا شمار کی کہانی ہے. یقیناً جو بلوچ عوام
کا جو سوال ہے, بلوچ نوجوان کا جو سوال ہے, اس کا یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ اس کو سب کے ساتھ ہی ملا دیا جائے کہ اس کی کوئی منفرد حیثیت نہیں ہے. بلوچ قومی سوال کی جو حیثیت ہے پاکستان کے اندر وہ شاید ہی کسی اور قومی سوال کی ہوگی, اور جو باڑ لگانا اور فینسنگ کرنا اور ملٹرائزیشن کو اور سی پیک کی کو ایک خاص مزید اس طرف لے کر جانا, جس کا جیسے میں نے کہا ماہرینوں کے روزگار کے ماحولیات کے سوال پہ اور یہ ساری چیزوں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں اور ریئل اسٹیٹ کے بننے پر جو پہلے سے سوال تھے وہ مزید شارپ کرنا اور مزید ایک طرح سے وہ تمام شکوک و شبہات جو جائز شکوک و شبہات تھے وہ ایک طرح سے ثابت کرنا. میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے, اور اگر اس طرح کے پروجیکٹس کو پھر بھی کرتے رہنا اور کرتے وہ مزید چلتے آگے چلتے جائیں گے تو میرا بھی خیال ہے کہ جس سو کالڈ سیکورٹی کے نام پر یہ باڑ لگائے جاتے ہیں اور ملٹرائزیشن ہوتی ہے, اس کا کوئی خاطر خواہ مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا سوائے مزید یعنی کہ بیگانگی بلوچ عوام کی اور مزید ماحولیات کی تباہی. اور وہ جو منافع خور ہیں اور وہ جو یعنی کہ اس سیاست کو اس حکمرانی کے نظام کو چلانے والے جو لوگ ہیں جو ہمت ورزی اور باہر کی سرپرستوں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں, وہ تو کرتے آ رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے. ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا اس کے نقصانات اور یعنی کہ لانگ ٹرم میں اثرات کیا ہوں گے. یہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں جو ان چیزوں کو سوچتے ہیں, بولتے ہیں, توازن سے رکھتے ہیں اپنی بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. آپ سب کا شکریہ. میں معذرت خواہ کے ساتھ موقع پر موجود نہیں ہوں کہ میں یہ بات آپ سے بھی کچھ سن سکوں اور اس گفتگو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر پائیں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں سے بہت موقع اور سلام کر سکتے ہیں. There was Dr. Asim Sajjan, who was not present physically, but his discussion is highly valuable, and we are really honored to hear him on border fencing and its impact on locals. As our last speaker for today's full-day conference on fencing Gwadar was KB Farah from Gwadar, but we are sorry to inform you that due to some technical error, we cannot play his topic here. But we will, after this conference, we will upload his full video on our YouTube channel. You can easily access it through there. Also, there is an announcement. آپ لوگوں کے پاس جو شیٹ سرکولیٹ ہو رہی ہیں کائنڈلی اس کو فل کیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو ای میل میں ای سرٹیفکیٹس میل ہوں گے. ایک اور اناؤنسمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ساتھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کو فائنینشلی اسسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسٹیج پہ ایک باکس رکھی ہوئی ہے, آپ اپنی ایڈ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو. Now we are going towards the conclusion of our conference, and before we conclude, I would like to call Dr. Maran Baloch to come on stage and share our concluding remarks. Dr. Maran Baloch. سب سے پہلے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے اس کانفرنس میں آنے والے تمام معزز مہمانان کا تہہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بڑے تسلی کے ساتھ اس کانفرنس کے تمام سیگمنٹس کو سنا اور اس کانفرنس کو کامیابی میں کردار ادا کیا ہے.
اور میں بالخصوص اپنے کراچی سے آنے والے مہمان ابھی اشفاق کامریڈ حفیظ بلوچ اور لالا وہاب کا بھرپور شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمارے دعوت سے کوئٹہ تشریف لائے اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی. ریاستی جبر کی ایک جھلک آج ہم نے اس کانفرنس کے دوران دیکھی. وہ ریاستی جبر جس کو ہمیشہ بلوچستان کے ہر گھر میں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن وہ کبھی مین اسٹریم میڈیا تک نہیں پہنچ سکتا. مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کے کس خطے میں کس طرح کی مذمتی تحریکیں چل رہی ہے اور وہاں موجود لوگوں کو کس طرح کے ریاستی جبر کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے. وہ جگہ ہم نے دیکھی کہ ایک کانفرنس دنیا جہان میں اس طرح کے کانفرنس رکھے جاتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئلس بیٹھ کر اپنے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اور میرے خیال سے اس ریاست کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو قدغن لگائی وہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن دی. وہ لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں تھی, ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دی گئی. اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید دنیا بہت ترقی کر چکی ہے لیکن آج یہ ریاست پستی کے لیول سے بھی نیچے جا رہی ہے. مجھے افسوس ہوا کہ ایک ایسا کانفرنس جس میں شرکت کرنے کے لیے گزشتہ 3-4 دنوں سے بلوچ انٹیگریٹی کمیٹی کی کوئٹہ کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کام کر رہی ہے اور اس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر ان کیمرہ وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان کی تعلیم پر. یقین کیجیے اس ریاستی جبر کے نظام کو صرف اور صرف فوج اور اس کا ادارہ نہیں چلا رہا بلکہ اس سے منسلک اور وہ شخص چلا رہا ہے جو اس کے خلاف مذمت نہیں کرتا. وہ پولیس افسر بھی چلا رہا ہے جو ان آرڈرز کو فالو کرتا ہے جس کا اسے خود کچھ نہیں پتا کہ اس کو جاری کرنے والے کون تھے اور اس پر عمل کرنے سے اس کے جو ایک انسان ہونے کا جو کرائٹیریا ہے اس کی ضمیر کا کانشیسنس اس کو جواب نہیں دینا پڑتا. ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ افسر جو اپنے آپ کو ایک عام آبادی سے بالا تر سمجھتا ہے اپنے ڈگری کے ذریعے کہ میں فلاں جگہ کا کمشنر ہوں وہ بھی آرڈرز فالو کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آرڈرز کو کس لیے فالو کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے اور یہ ہماری سماج کی اس پسماندگی کو دکھائی دیتا ہے اس کو جس کو آج تک ہم نے نظر انداز کیا ہے. لیکن میں ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کیا تاریخ سے نہیں سیکھے اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ افراد کو شاید قید کر سکتے ہیں, آپ افراد بلوچ انٹیگریٹی کمیٹی کو شاید کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں آپ کی کرسیوں میں آپ کے آج کی ضرورت نہیں ہے. ہم زمین پہ بیٹھ کر کے اپنا کانفرنس کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ہمارا حوصلہ ہے. شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے لیکن یقین کیجیے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے. ہمارے ماں کا وہ حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے برین زدہ ڈیڈ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں نا تو وہ ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں. اور آپ ایسی قوم کو اپنے کرائے کے کچھ ملازم لا کر ان کو افسر کا لقب دے کر روکنا چاہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کبھی کچھ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ قدم لگائیں, آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسودہ لاشیں بھی پھینکیں لیکن ایک اور نسل ابھرے گی جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی. آپ کے خلاف مذمت کرتی رہے گی. معزز خواتین و حضرات, آج کا ہمارا اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا جس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہمارے سماج کی انتہائی اہم مسئلے پر علمی بحث کر سکے. ہمارے لوگوں کے درمیان ان مسائل پر ذہنی ہمانگی پیدا کرنا تھا. آج اس کانفرنس میں ہم نے ایک دوسرے کے خیالات اور آئیڈیاز سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ گوادر کو میگا پروجیکٹ کے نام پر ملٹرائزیشن اور اس کی تباہی سے روکنے کے لیے ہم اجتماعی جدوجہد
अपना वजीर बन चुकी है और हम अपने आप को उस इज्तिमाई जद्दोजहद के साथ मुंसलिक करेंगे। जैसा कि हमने गवादर फेंसिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस मुबासा किया और हमने इस बहस मुबासे में ये सीखा कि मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर गवादर में होने वाली फेंसिंग के असर पूरे बलूचिस्तान और बलूच समाज पर पड़ेंगे और हम अपनी सरजमीन में बेगाना होंगे और हमारी हालत कुर्मी वस्ता के गुलामों से भी बदतर होगी, जहाँ हमें अपने घरों से निकलने और घर वापस जाने के लिए भी एक गैर मुकामी बंदूक बरादर से इजाजत लेनी होगी और वो बंदूक हमारी सांसों पर भी हुक्मरानी कर लेगी। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल जंग ज़दा खेलता है, जहाँ रियासत अपनी मुकम्मल ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करके बलूच कौम की नस्लकुशी कर रही है, जिसमें ना सिर्फ आप वो नस्लकुशी वो तशद्दुद बल्कि इसमें कल्चरल जीनोसाइड भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल जीनोसाइड भी शामिल है, इसमें इकोनॉमिक जीनोसाइड भी शामिल है। इस नस्लकुशी से बलूच कौम की शिनाख्त, कल्चर और वक्त की बलूच कौम की किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स महफूज नहीं है और गवादर फेंसिंग इसी नस्लकुशी की पॉलिसी है। ये मिलिटराइजेशन सिर्फ गवादर में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के खित्ते में आपको मिलेगी। जिस तरह काफी स्पीकर साहबान ने इसका जिक्र किया, क्या आप जानते हैं कि मशके में एक ऐसी आर्मी तैनात की गई है जो वहाँ लोगों से मजदूरी लेती है। सुबह के टाइम तमाम लोगों को फौजी कैंप्स में बुलाया जाता है, पूरा दिन उनसे मजदूरी कराई जाती है और रात के टाइम उनको छोड़ दिया जाता है। आज बलूचिस्तान के हर हिस्से को फौज जो है ना कंट्रोल कर रही है। मशके में ट्रैफिक पुलिस का ओहदा भी एक फौजी कर्नल या फौजी सिपाही संभालता है। तो आप खुद सोचें कि मिलिटराइजेशन की हद क्या है। आपको मशके आवारा में रहने के लिए सबसे पहले वीजा लेना पड़ता है, ठप्पा लगाना पड़ता है, अपने कागजात जमा करवाने पड़ते हैं उन कैंपों में कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। तो ये है बलूचिस्तान की वो हकीकत जो किसी के सामने नहीं आती है। ये गवादर तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे मुतासिर बलूचिस्तान का हर शहर, हर गांव, हर देहात इस चीज से मुतासिर है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आज बलूच समाज की हालत हम सब से ये तकाजा कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और बलूच नस्लकुशी के खिलाफ मुसम्मत से निकलकर अमली तौर पर अवामी जद्दोजहद का हिस्सा हो। अगर आज हमें सालात में बलूच नस्लकुशी के खिलाफ अमली जद्दोजहद करने के बजाय सिर्फ लफ्ज़ियत की छतरी तले अपने आप को रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इस सरजमीन को देख नहीं सकेंगी, क्योंकि आज वो कुव्वत जो बलूच नस्लकुशी कर रहा है वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो बलूचों के नाम में निशान को इस जमीन से मिटा देंगे। आज मैं आप सबसे अर्ज करती हूँ कि ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, इस नस्लकुशी को समझें, इसका मुताला करें, इसके तमाम पहलुओं पर का भरपूर जायजा लें और फैसला करें कि आप इस नस्लकुशी के खिलाफ जद्दोजहद के कौन सा हिस्सा इसमें अदा कर सकते हैं। आप उस्ताद हो, वकील हो, रिसर्चर हो, सियासी कारकुन हो, सहाफ़ी हो, बस किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, मुझे उम्मीद है कि अपनी जात से निकलकर एक मजलूम कौम के तौर पर इस दर्द को महसूस करें और इस जद्दोजहद में शामिल हो। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वसाइल की हिफाजत की है, क्योंकि वसाइल ही इनके आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। मगर बलूचिस्तान के हजारों सालों की मीरास, उनका साहिल, उनकी जमीन कौड़ी के दामों में बेचने वाली रियासत ये समझती है कि वो बलूचों को तरक्की दे सकती है। हमारे जमीन की सौदाबाजी में नामनहाद सियासी पार्टियां भी शामिल है। आज हमें उनसे भी सवाल करना है कि साहिल और वसाइल के नाम पर सियासत करने वाले वो लोग जिन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और अपनी खुददारियत के खुशकुन नारों से एक कौम को बरगलाया, उनको धोखा दिया, वो आज किस जगह पर करेंगे? आज उनका मकाम कहाँ है? आज वो भी जवाबदार है, आज उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गवादर फेंसिंग में अब कील जो गाड़ी जा रही है उस पर उनका नाम शामिल है। वो फौजी शायद इस कील को गाड़ रही थी, उस पे उस बलोच कौम परस्त का भी हिस्सा है जिसने उस फौजी को वो रास्ता दिखाया, जिसके दस्तखत शामिल है सीपेक प्रोजेक्ट में। मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर बलूचिस्तान की तरक्की के नारे लगाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को एक मिलिट्री जोन में तब्दील किया है। आप खुद सोचें, बलूचिस्तान इस मुल्क का
बलूचिस्तान से निकलने वाला सोना, बलूचिस्तान से निकलने वाला संगमरमर और बलूचिस्तान की ये जो बेशकीमती साहिल है, इसका सौदा करके इन्होंने बलूचों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान के बुनियादी हकूक को नजरअंदाज करने से विफाक पर अदम एतमाद और ज्यादा मजबूत होगा। आप खुद सोचे, पंजाब के ज्ञात भी बलूचिस्तान के शहरों से ज्यादा तरक्की याफ्ता है, और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान को मई का दर्स दे सकते हैं, और उस दर्स को बलूच का हर बच्चा उसी तरह कबूल करेगा जो आपने अपने नाम के पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में लिख दिया है। वो अदम एतमाद जो आपने गुज़श्ता 75 सालों के तशद्दुद से कमाया है, वो अदम एतमाद अभी इस तरह से कभी भी बहाल नहीं किया जा सकता। जब तक आप तशद्दुद से बलूचों को रूल करने की पॉलिसी को फिर से बदल नहीं सकते, तब तक आप बलूचिस्तान में मौजूद अब बलूच के दिल में विफाक से जुड़ी जो बदएतमादी है वो खत्म नहीं कर सकते। बलूच के साहिल और वसाइल पर पहला हक बलूच का है। बलूच को अपने साहिल और वसाइल की हिफाजत खुद करनी है, और इसका वाहिद हल बलूच कौमी मुज़म्मत है। अगर आज बलूच अपने साहिल और वसाइल की दिफा करने में नाकामयाब रहा तो इसकी भारी कीमत हमारी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी। अगर बलूच अपनी शिनाख्त और कल्चर को एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहता है तो अपनी सरजमीन का दिफा करना जरूरी है, क्योंकि फलस्तीन के बगैर फलस्तीन का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के बगैर बलूच का भी कोई पहचान नहीं है। इस बात को समझने में हम जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा हम पर इस जबर का जो माहौल है और ज्यादा मजबूत होगा। मैं समझती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद यही था कि हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और मैं इस चीज़ की माजरत भी मांगती हूँ क्योंकि जगह की कमी की वजह से हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करना चाहते थे, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में जो डिबेट और डिस्कशन हुए हैं उसको आगे फैलाएं, और अमली तौर पर बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी बलूच की कमेटी की तहरीक का हिस्सा बने। और यकीन कीजिए, ये अमर जंग से ये कहा जाता है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, और सियासी जद्दोजहद से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं इसकी बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता तो एक कॉन्फ्रेंस जिसमें सिर्फ डिबेट किया जा रहा है उसको रोकने के लिए वो इतनी भारी नफरी तैनात नहीं करते। ये बहुत खौफजदा और खोखली रियासत है। इस खोखली रियासत क्योंकि इसका बुनियाद तशद्दुद पे बना हुआ है, कोई प्रिंसिपल, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसकी बुनियाद पे। इसकी बुनियाद सिर्फ बंदूक है, और जिन रियासतों की बुनियादें बंदूकें और तशद्दुद हो वो खोखली होती है, वो कमजोर होती है। उसके बजाय आवाम को अपनी ताकत समझना चाहिए, और हमारी ताकत ये है कि हम कलेक्टिव रहे, हम एक साथ रहे, हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं। हम इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हर अमली तौर पर हम इसकी मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ वर्जी करें और इसको तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बलूच इंजीनियरिंग कमेटी की इस तहरीक में अमली तौर पर हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Marun Baruch. अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हमारे बहुत से दूर से आए हुए मेहमानों को बलोची शाल पहनाए जाएंगे। मैं बलोच इंजीनियरिंग कमेटी के रहनुमा शाहजी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और मेहमानों को शाल पहनाएं। शाहजी। अब मैं हफीज बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और शॉल करें। अब मैं लाला वहाब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए।
اب میں ابیرا اشفاق سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس اسٹیج پہ آئیں اور شور کریں. شکریہ. I would like to thank all our speakers who joined the session on board and virtual, and all our participants who joined the full-day conference on wildlife fencing. With this, we conclude our today's conference. Thank you.